मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, सहाबा कराम में यही जज्बा था। गरीब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर। या रसूल अल्लाह, मालदार सहाबा दौलत में तो हमसे आगे थे ही, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मरने के बाद सब क्या हो जाएगा, दौलत गुर्बत सब बराबर, आमाल पे जन्नत मिलेगी। लेकिन ये लोग तो आमाल में भी हमसे आगे निकल गए। भाई देखो, सहाबा को ये नहीं गम था कि इनको दौलत ज्यादा मिली, हमें दौलत कम मिली, कोई बात नहीं, मरने के बाद सब क्या है, थोड़े दिन की कहानी है। दौलतमंद की लाश पे भी उतने ही कीड़े होते हैं जितने गरीब की लाश पे, बल्कि दौलतमंद की लाश पे थोड़े ज्यादा होते हैं। उसने पिज़्ज़ा बर्गर फुल कार्ब डाइट ज्यादा खाई हुई होती है, और कीड़ों को फुल कार्ब डाइट थोड़ी ज्यादा पसंद है, मीठे पे ज्यादा आ जाते हैं। मेरा रिपोर्ट है, गलत भी हो सकती है भाई। खैर, तो गरीब की तो लाश भी सूखी सूखी सी होती है, कीड़े भी कहते हैं कि यार कोई खास चीज खाने को मिल नहीं रही है। तो सहाबा को ये नहीं था कि अबू बकर उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा, इनको इतनी दौलत और हम गरीब, ना, उनको ये था कि या रसूल अल्लाह, दौड़ का मैदान आखिरत है ना, तो मसला तो ये है कि दौलतमंद तो आखिरत में भी हमसे आगे है। नबी ने पूछा क्यों, कैसे? कहा, या रसूल अल्लाह, हम जिहाद करते हैं, मालदार लोग भी जिहाद करते हैं, इसमें हम दोनों क्या हो गए, बराबर। हम हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, मालदार लोग भी तहज्जुद पढ़ते हैं, इसमें हम दोनों क्या हो गए, मुंह से बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं, हम दोनों क्या हो गए, बराबर। और रिश्तेदारी जोड़ना, जितनी नेकियां वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन एक नेकी वो करते हैं, हम वो नहीं करते। वो अल्लाह की राह में खूब खूब खर्च करते हैं, मस्जिदों में भी, तालीम पे भी, मदरसों में भी, जिहाद में भी, हर जगह। हम तो, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, घर में खाने को मसले हैं हमारे साथ, तो ये तो उस अमल में आगे निकल गए हमसे। तो फिक्र देखो किस चीज की हो रही है, सहाबा को फिक्र ये हो रही है आखिरत में हमसे आगे निकल गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं, वो अमल तुम कर लोगे तो अजर में मालदारों के बराबर। आपने उनको तस्बीहात बताई, जिक्रुल्लाह बताया, ये जिक्र कसरत से किया करो। जब मालदार सहाबा को पता चला ना, तो उन्होंने भी वो तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर गरीब सहाबा दोबारा, या रसूल अल्लाह, जब से उनको पता चला उन्होंने भी वो अमल। अब देखो ये मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई हम आगे ही रहेंगे आखिरत में भी, ये जज्बा है इंसान का, तो या ये पसंदीदा है, इसमें आगे निकलो। तो मालदार सहाबा भी ने भी शुरू कर दिया वो अमल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर मिस्कीन सहाबा आए, या रसूल अल्लाह, वो तो उन्होंने भी अमल शुरू कर दिया। तो आपने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, भाई अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता कर देता है। अब अल्लाह तुम्हें कोई, ये तो नहीं कि तुम्हारी नेकी का तुम्हें अजर नहीं दे रहा, अब उनको अल्लाह ने ज्यादा नवाज दिया, वो ज्यादा कमा लेंगे, तो ये अब अल्लाह का फजल है। ये ऐसा ही है ना, जैसे अल्लाह ने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया, तो मुशरिकीन ये कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने नबी बनाना था तो फलां को क्यों नहीं बनाया, फलां को क्यों नहीं बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया कुरान में कि अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को दौलतमंद बनाया। तो दौलतमंद बनना और गुर्बत गरीब बनना ये तुम्हारी राय पर नहीं है, ये सिलेक्शन किसकी है, अल्लाह की। हालांकि ये कम दर्जे का मामला है, तो नबूवत तो इससे भी ऊंचे की चीज है, ऊंची चीज है, इसमें तुम्हारी राय थोड़ी चलेगी, इसमें तो अल्लाह की सिलेक्शन होगी, जिसको अल्लाह चाहेगा उसको सेलेक्ट करेगा। तो कुछ नेमतें अल्लाह की तरफ से इजाफी मिलती हैं। यही इश्काल सहाबियात को हुआ कि या रसूल अल्लाह, हम औरतें भी नेक काम करती हैं, मर्द भी नेक काम करते हैं, हम भी सदका करती हैं, मर्द भी सदका करते हैं, लेकिन एक काम मर्द हमसे आगे, वो जिहाद करते हैं, हम जिहाद नहीं करती, और कर नहीं सकती हम औरत हैं, हम कैसे, औरत में उतना बहादुरी तो नहीं होती। तो कुरान में क्या आयतें नाजिल हुई, फरमाया, वला ततमन्नऊ मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज को बाज पर जो फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। ये गॉड गिफ्टेड है कुछ चीजें, ये देखो अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें दी, अगर ये कंपेयर करना शुरू कर दिया उसको ये नेमत, तो फिर तो सारी जिंदगी एहसास कमतरी में ही। अल्लाह ने औरत पर ये एहसान किया, उसको इंसान बनाया, औरत बनाया,
یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے؟ پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, بلکہ اشکال تو نہیں ہے, اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا, صدقہ بھی کرے گا, تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب, اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے, کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے, غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے, مالدار کی کم ہے. نا 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 نا, معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے, مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا, کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر, اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر, تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی, مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا, تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے؟ اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو, پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل, بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل, پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا, مالدار تھا, کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی, نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون, وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں, فون نمبر دیتی تھیں, پتے بتاتی تھیں, اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بیچارہ, اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی. برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو,
کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا, چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض ہو, وہ ہوتی میٹھی ویٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اس سے, ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش, ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو, ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولویوں تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ جہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں, شکار تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا. شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے, ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے, ہائے بیچارہ ہرن. تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں. آپ اس کو ماریں کس کے لیے, کھانے کے لیے, انسان کے کام آئے گا, پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم صدقہ زیادہ کیا, وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بیچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو ایک ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے. یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کر رہے ہو, تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظلم ہے, کھانا ہے نہیں اس کو, خام خواہ میں کیوں مار رہے ہو. تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو, انسانوں کو. تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا, ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے, جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا, تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے, جمشید کھا لے, غفار کھا لے, وسیم کھا لے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا میں قصہ سنا رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کی رائڈ رکھی ہے. تو بہت زیادہ, پھر میں نے آخر میں کہا یار مجھے لگا تھا بیچاروں نے انتظام کیا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ رائڈ میں نہیں کروں گا, یہ بچوں کے کھیل ہیں, ہوا میں یوں پتنگوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں اڑنا, اور میں نے کہا یہ اس میں مجھے دلچسپی بولو نہیں. تو وہ زبردستی کینسل کروائی. یہ میں نے کہا علماء پہ سوٹ بھی نہیں کرتا نا, یہ جہاز میں جا رہے ہیں تو ولاگ بنا رہے ہیں, میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, یا میں یوں, یہ تو عجیب سا چھچور پنا سا لگتا ہے.
تو جو جائز چیز ہے پائلٹ کے ساتھ، چلو پائلٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں نے سختی سے منع کر دیا. ہاں جو نیاگرا فال ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے، دیکھنے جائیں گے، انجوائے کریں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے جلائیں گے. تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں بھائی؟ تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، تم بھی چلے جاؤ، نہیں دیا تو دعا کرو اللہ دے دے، ہم بھی جا کے چلے ہیں. تو یہ تو جب ہم دوسروں کو دیکھتے تھے ہم یہی دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی دے دے، ہم بھی چکر وکر لگا لیں. نہیں دیا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں آتے تھے کہ چلو بچ نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اور ویسے بھی میں کون سا کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا ہوں، مجھے تو اسپانسر کیا تھا، بیانات کے لیے بلایا تھا، ہیلی کاپٹر میں گھمانے کے لیے. یہ تبلیغی دورہ تھا میرا جو بیانات کے لیے تھا. یہ گھمائی پھرائی تو ضمناً غریبی میں چل رہی ہوتی ہے. میرے بیرون ملک دورے تفریحی نہیں ہوتے، تبلیغی دورے ہوتے ہیں. اس تبلیغی دوروں میں بیچ میں وہ لوگ میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے، جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے، اور وہ 3 فلائٹیں، اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے، وہ آپ دیکھیے گا، لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی؟ نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ. ناروے میں بھی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاؤں گا. خیر، تو اصل بات جو چل رہی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ دائیں بائیں بہت ہو گئی ہے. تو خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. حلال اور حرام میں فرق. تو یہی قرآن کی دعوت ہے کہ انسان جلباز ہے، وہ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بے لگام ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا. جیسے کسی ٹھرکی کو کوئی لڑکی نظر آ جائے نا، کوئی خوبصورت سی لڑکی، بس آج کل نوجوان یہی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ویسے تو ابھی زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے، ان کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. مجھے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہنے لگے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں یا مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا بھلا شادی شدہ تھا، پہلی بیوی بڑی خاندانی شریف شرفا، اس سے بچے بھی. تو یہاں سے کوئی لڑکی خوبصورت سی گزر کے گئی اپنی ماں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے، کسی کو پتہ تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. کہہ رہے ہم میں ایسی ٹھڑک، ہم بھی پیچھے پیچھے نکل لیے. کہہ رہے بڑی خوبصورت سی کوئی جا رہی تھی، بے پردہ سی تھی، بال کھلے ہوئے، بڑی ماڈرن ٹائپ کی. تو کہہ رہے مجھے بڑی اچھی لگی، میں یہیں کوئی ماجون کھا کے اللہ معاف فرمائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے مجھے نظر آئی تو ٹھڑک نکل لی، ہم بھی پیچھے. ابے تو آپ کوئی خاندان دیکھو اس کا. کہہ رہے جاتے جاتے میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا، بس اٹریکشن روڈ پہ پسند آ گئی. تو میں نے پیغام بھیجا، پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی، کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے، کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں، عذاب میں آ گئی ہے زندگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکی جا رہی ہے، پیچھے نکل لی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام، جہاں دل چاہ رہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا تو وہاں اللہ معاف فرمائے، کہہ رہے ہیں وہ خاص علاقہ ہے، بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا، کوئی نماز روزہ نہیں، ایسے ٹھرکی بوڑھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا، باہر ہوٹلوں پہ، کوئی کام دھندا نہیں ان کا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ادھر سے کوئی عورت آتی بھی نظر آتی نا، اس کو دیکھتے وہ، اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا، کوئی دوپٹہ بھی نظر، وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہوتے. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا، ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں؟ یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا. اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا. وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے، نکل لیے پیچھے، یہ تو جا بھی نہیں سکتے، بس دیکھنے ہی پر ہی ہے، اور کیا کریں گے بیچارے، اتنے بوڑھے ہو گئے، دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بہت برباد.
اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا, نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو, نہ نماز میں مزہ آئے گا, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ تہجد میں, نہ تلاوت میں, نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں, ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں, تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں, کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے, اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ, ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن, کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, جلد باز ہے, فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اب اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا, جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک, یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو, تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل, بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے, اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے, اولاد کیا کہے گی, ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل.